तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। आज हम हबकूक की किताब के पहले बाब की 7 ता 12 आयात का मुताला करेंगे। हम हबकूक की शिकायत पर खुदा के जवाब को जानेंगे। हबकूक नबी ने लोगों की तबाहाली, उन पर होने वाले जुल्म, बुराई और शरीयत से गुमराह होने की शिकायत खुदा से की। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादमिन का खैर मकदम करना चाहूँगा, डॉक्टर फैज़ फवाद और डॉक्टर खालिद का। आप दोनों को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई फैज़, अभी मैं चंद आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। कौमों पर नज़र करो और देखो और मुताजिब हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अयाम में एक ऐसा काम करने को हूँ कि अगर कोई तुमसे उसका बयान करे तो तुम हरगिज़ बावर ना करोगे। क्योंकि देखो, मैं कसदियों को चढ़ा लाऊंगा, क्योंकि वह तुर्शरो और तुंद मिजाज कौम है जो वस्ते ज़मीन से होकर गुजरते हैं, ताकि उन बस्तियों पर जो उनकी नहीं है कब्जा कर लें। वो डरावने और हैबतनाक हैं। वो खुद ही अपनी अदालत और शान का मस्दर हैं। उनके घोड़े चीतों से भी तेज़ रफ्तार और शाम को निकलने वाले भेड़ियों से ज़्यादा खूनखार हैं। उनके सवार कूदते फांदते आते हैं, हाँ वो दूर से चले आते हैं। वो उकाब की मानिंद है जो अपने शिकार पर झपटता है। वो सब गारत गरी को आते हैं, वो सीधे बढ़े चले आते हैं। और उनके असीर रेत के जर्रों की मानिंद बेशुमार होते हैं। वो बादशाहों को ठट्ठों में उड़ाते और उमरा को मस्खरा बनाते हैं। वो कलों को हकीर जानते हैं, क्योंकि वो मट्टी से दमदबे बांधकर उनको फतह कर लेते हैं। तब वो गर्दबाद की तरह गुजरते और खताकार के गुनाहगार होते हैं, क्योंकि उनका जोर ही उनका खुदा है। खुदावन ने हबकूक नबी की शिकायत का जवाब दिया। उसने कसदियों के चढ़ आने की शिकायत की। डॉक्टर फैज़, मैं कुलदानियों पर आपकी राय चाहता हूँ, उनके मुतालिक आप हमें बताएं। खुदा ने हबकूक को कदलानियों के मुतालिक बताया, और मैं यहाँ कहूँगा कि ये बहुत ही हैबतनाक कौम थी, और वो डरावने और हैबतनाक हैं, और सब कौमें उनसे डरती हैं। और लिखा है कि वो खुद ही अपनी अदालत और शान का मस्दर हैं, और उनके घोड़े चीतों से भी तेज़ रफ्तार हैं। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बेशक चीते बहुत ही तेज़ रफ्तार होते हैं जी। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि अगर आप चीते को दौड़ता हुआ देखें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो हवा में उड़ रहे हों, जमीन पर नहीं होते। वो शाम को निकलने वाले भेड़ियों से भी ज्यादा खूनरेज़ हैं। वो शाम होते ही शिकार करने के लिए निकलते हैं। ये कसदी उनसे भी ज्यादा तेज रफ्तार और खतरनाक थे। उनके सवार कूदते और फलांगते आते हैं। और लिखा है वो उकाब की मानिंद अपने शिकार पर झपटता है, और वो इस शिकार में इस कदर तेज हैं। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि वो अपने शिकार पर बिजली की तेजी के साथ झपटते हैं। वो बहुत तेज हैं, और यकीनन ये उनके जुल्म और तुंदी की निशानी है। ये उनके खुद पर भरोसे और फख्र को जाहिर करता है। और मैं चाहता हूँ कि अपने नाजरीन के सामने कसदियों के एक किरदार का तारुफ करवाऊं। उनके सदर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, नबूकदनजर या उसका बेटा बेलशज़र। जब दानियल ने बेलशज़र नबूकदनजर का जिक्र किया तो कहा, खुदा ताला ने नबूकदनजर तेरे बाप को सल्तनत और हशमत और शौकत और इज्जत बख्शी है, और उस हशमत के सबब से जो उसने उसे बख्शी तमाम लोग उसकी उम्मत अहले लुगत उसके हजूर लर्जा और तरसान हुए, और यहाँ तक कि उसने जिसे चाहा हलाक और जिसे चाहा जिंदा रखा। किसी ने उसे सवाल ना किया, उसने जो चाहा वो किया। वो खुद कानून था। उसके दिल में घमंड समाया और उसका दिल गरूर से सख्त हो गया, और इसीलिए खुदावन ने उसकी अदालत की
اور دانیل کے چوتھے اور پانچویں باب میں کسدی نبوکد نظر کا ذکر ہے، اور دانیل کے چوتھے باب میں لکھا ہے کہ جی بادشاہ نے فرمایا کہ یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی اور قدرت سے تعمیر کیا کہ دارالسلطنت اور میرے جاہو جلال کا نمونہ ہو، جبکہ خداوند نے اس جی کو سب کچھ بخشا۔ وہ ظالم اور جابر تھا، اور اس کے بیٹے میں بھی یہی خصوصیات تھیں۔ یہ قوم تند خو تھی، اور خداوند نے حبقوق کو بتایا کہ اس قوم پر کیسی مصیبت آنے کو تھی۔ انہوں نے ناانصافی اور ظلم کیا، اسی لیے وہ ایسا ہی کاٹیں گے۔ ان کے خلاف قومیں کھڑی ہوئیں۔ خداوند نے ان پر رحم نہیں کیا کیونکہ اس کے لوگ شریعت سے دور ہوئے اور برائی کی، کیونکہ خدا پاک ہے، وہ لوگوں کی برائی کا بدلہ دیتا ہے۔ بھائی خالد 9ویں اور 10ویں آیت میں حبقوق نبی نے کسدیوں اور ان کے کام کے متعلق بات کی۔ آپ اس پر رائے دیجئے کہ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم نے بھائی فیاض سے سیکھا کہ یہ قوم تند مجاز اور ظالم اور ترش روح قوم تھی۔ ان میں بہت غرور تھا، اور وہ خود ہی اپنے مالک تھے۔ وہ خود ہی اپنی عدالت اور شان کا مصدر تھے۔ وہ اپنی خود ہی عدالت کیا کرتے تھے، اور وہ اپنی مرضی کے قانون بناتے بالکل تھے۔ ان کو جو چاہیے ہوتا اس کے لیے قانون بناتے تھے۔ سب چیزوں کا اختیار تھا اور اس کو استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنی نگرانی خود کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے غرور کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ لالچی تھے، وہ پوری دنیا کو خود چلانے کی خواہش رکھتے تھے۔ بے شک اس قوم کے لیے یوں لکھا ہے، کیونکہ دیکھو میں کسدیوں کو چھڑا لاؤں گا۔ یہ خدا کا اختیار ہے۔ یقیناً کسدی ظالم تھے، وہ ترش اور تند مجاز تھے، پر خدا ان کو چھڑا لایا۔ خدا نے قوموں کی تربیت کے لیے ان کو استعمال کیا، جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ دیکھیں چھڑی کا استعمال کرتا ہے اور ان پر سختی کرتا ہے۔ خدا نے اس قوم سے ایسا ہی کیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے کلام میں بھی تاریخ کے معاملات موجود ہیں۔ کسدیوں کے ارادے بہت بڑے تھے۔ انہوں نے مصر کی سلطنت کو تباہ کیا، اور اس کے بعد مصر تقریباً 70 سالوں تک تباہی اور بربادی میں رہا۔ وہ ویران اور سنسان ہوا۔ کسدیوں میں نبوکت نظر نمایاں تھا۔ اس نے یروشلم کو اسیر کیا، لوگوں کو رسوا کیا۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 بار ان کو اسیر کیا تھا۔ تیسری مرتبہ اس نے شہر کو چلایا اور ان کے نوجوانوں کو بھی لے گیا، ان کے خادموں کو بھی۔ اور یہ اس قوم کی زحمت اور بدی کو ظاہر کرتا ہے۔ غور کریں کہ خدا کے لوگ کتنے بدکار تھے کہ ان لوگوں کی اتنی سخت عدالت کی گئی۔ لہٰذا وہ اپنی نظر میں کلوں کو حقیر جانتے تھے اور ان پر ہنستے تھے۔ وہ سبھی شہروں اور کلوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ وہ مٹی سے دمدمے باندھ کر ان کو فتح کر لیتے ہیں۔ وہ ہر جنگ میں ایسا کرتے تھے، چاہے وہ کسی قلعے کے پاس ہوں، چاہے وہ کسی وادی میں ہوں، چیزوں کے باوجود اس شہر کو فتح کر لیتے تھے۔ میں یہاں بات کرنا چاہوں گا، خدا نے اس قوم کے وسیلے سے اسور یعنی نینوا کے شہر کی تربیت کی۔ جب نینوا کے پھاٹک ٹوٹ گئے اور دریائے دجلہ کا پانی بہت زیادہ بھر گیا تو کسدی اندر داخل ہوئے، لیکن خداوند نے ان سے بدلہ لیا۔ جب دریائے فرات کا لانک بہت بھر گیا اور ایسے ہی دشمن بابل کی سلطنت میں داخل ہو گئے، اور خدا نے اس سلطنت کو ایسے ہی برباد کیا جیسے اس نے دوسرے کو برباد کیا تھا۔ وقفے پر جانے سے پہلے ہمیں بونے اور کاٹنے کے اصول کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں بائبل مقدس یوں فرماتی ہے، یہ قوم اپنی تندی اور ظلم میں چیتوں سے زیادہ تیز تھے۔ اگر کسی کو تباہ کرنا چاہے تو تیزی سے کر سکتے تھے، ظلم اور جبر کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ تند رو بالکل انہوں نے وہی کاٹا جو بویا تھا۔ دیکھیں نبوکد نظر نے ایک خواب دیکھا تھا، اس میں سونے کا سر بابل کی سلطنت کی علامت تھا۔ سونے کا سر دیکھیں، سونے کے سر اور 4 جاندار میں شیر ببر کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سلطنت بہت محکوم مضبوط تھی، شاندار اور عظیم سلطنت۔ مالی سیاسی نظام سب ایک رات میں تباہ ہوا۔
خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا۔ وہ ایک ہی رات میں برباد ہوئی، پھر فارسی آئے، انہوں نے شہر کو ختم کیا اور سلطنت تاریک ہو گئی۔ یہ ایک حصہ بن گیا تھا۔ جی، اس کے کلے اور فصیل بالکل۔ گر گئے۔ صحیح۔ وہ سیدھے بڑھے چلے آتے ہیں، یعنی وہ لوٹ سے کبھی سیر نہیں ہوئے بلکہ آگے چلتے ہیں کہ جی، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ لوٹ آئیں۔ ان کے اسیر ریت کے زروں کی مانند تھے، اپنے دشمنوں سے کبھی نہ بھاگے۔ صحیح۔ تو بھی یہ ان کے لیے میں کہوں گا کافی نہ تھا۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، دنیا میں بدی اور ظلمت پھیلتی جا رہی ہے۔ دولت مند غریب کا حق مارتے ہیں، جس کی صحت بہت اچھی ہو وہ اچانک وفات پاتا ہے۔ مختلف جنگیں جاری ہیں اور یہ سب کمزوروں کو کچل دیتے ہیں۔ ایک بچہ اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہے، جبکہ کچھ اچھے سے اچھا کھانا پھینک دیتے ہیں۔ ان سب حالات میں ہم سوچتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی فکر نہیں کرتا کہ اس کا دل سخت ہو گیا۔ ہمارا ذہن کہتا ہے کہ خدا ہی نہیں ہے۔ پھر میرے بھائیوں، آپ اپنی آنکھوں سے جو بھی دیکھیں، خدا ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ وہ موجود ہے اور وہ چاہتا ہے ہم ایمان سے تکتے رہیں۔ گیارہویں آیت ہے، تب وہ گردباد کی طرح گزرتے اور خطا کار کے گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے۔ اس آیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر فیض۔ خداوند نے فرمایا کہ اس قوم نے اپنی ظلمت اور ناپاکی کی سب حدوں کو پار کیا، اور پھر خداوند نے اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے ایک قوم کو بھیجا، اور خداوند نے کچھ حدود مقرر کی۔ گردبان کی طرح یہ شریروں کی بات ہوئی ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تیری بپھرتی ہوئی موجیں رک جائیں گی۔ لیکن انسان نے اپنی بدکرداری میں یہ حدیں پار کیں جو کہ خداوند نے ان کے لیے مقرر کی تھیں، اور ان کی تندی اور ظلمت ہی ان کی عدالت کا سبب بنی۔ جی ہاں، مثلاً خداوند نبوکد نظر کو چڑھا لایا، پر جب اس نے بابل کی شان و شوکت کو خود سے منسوب کیا تو حد پار کی۔ خداوند نے نبوکد نظر کے بیٹے بیلشزر کو بادشاہ بنایا، لیکن یہاں پر اس نے بڑی غلطی کر دی، کیونکہ اس نے خدا کے لوگوں بلکہ اسرائیل کے خدا کا مذاق بنایا۔ یہ اس کی بڑی غلطی تھی، اور ہیکل کے سونے کے برتنوں کی بے حرمتی کی۔ اس نے اسرائیل کے خدا کی تحقیر کی، اور اس نے اپنے معبودوں کو اسرائیل کے خدا سے بڑا بنایا۔ اس نے خدا کے شہر و ہیکل کو برباد کیا، اس نے حد پار کی۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہلاکت سے پہلے تکبر ہے، تب وہ گردبان کی طرح گزرتے سو گناہ گار ہوتے ہیں۔ وہ گناہ گار ہوتے ہیں کیونکہ خداوند خدا نے ان کے لیے ایک حد مقرر کر رکھی تھی۔ اور اسی لیے ایک رات جب بیلشزر اپنی ایک دعوت میں بہت مسرور تھا، تو فارسی اس پر چڑھ آئے، اور دریائے فرات کے پانی کا رخ بدلنے سے وہ بابل میں داخل ہوئے، اور خداوند نے اس کی بادشاہی چھین لی۔ اس آیت پر بات کریں گے۔ یہاں ایک اصول ہے کہ باطنی خطا کی وجہ سے ظاہری ناانصافی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ تب وہ گردباد کی طرح گزرتے، ان کی روح خطا کر کے وہ خدا کے مخالف ہوئے۔ انہوں نے حدود یا شریعت کو نہ مانا۔ یہ اندرونی خطا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی حد کو پار کیا اور ناانصافی سے پیش آئے۔ یہ ایک اصول ہے۔ میں اس پر کہوں گا کہ اکثر ہم ظاہری خرابی کے باعث کسی چیز کی عدالت کرتے ہیں۔ کسی نے قانون توڑا یا شور شرابہ کیا، یہ سب انسان کے دل کے متعلق کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں بھائی، انسان ناانصافی سے کام کرتا ہے، اسے یہ مرض ہے، وہ ناانصافی اور خطا کرتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی کو اہمیت دی کہ
خطا کے معنی کے اپنی مرضی کے مطابق سب کام کرنا اور خطا گناہ ہے۔ انسان کے لیے ایسا ہے کہ انسان اسی فطرت کے اور ساتھ خطا پیدا گناہ ہی ہوا ہے، ہے۔ صحیح۔ جی بالکل، یہ ایک مرض ہے۔ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے اور خدا کی مرضی کے خلاف وہ جانا چاہتا صحیح۔ ہے، اور خدا کی مرضی کے خلاف جانا ایک مرض ہے۔ اس کی اندرونی خطا اس کی وجہ بیرونی علامت ہے، وہ نا انصافی کرتا ہے۔ دیکھیں بابل کی سلطنت سے ایسا ہی بیرونی ہوا ہے۔ علامت ہیں۔ بالکل، دیکھیں بابل کی سلطنت سے ایسا ہی ہوا ہے۔ میں پچھلی آیت پر اپنی رائے بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں لکھا ہے، اور وہ خطا کر کے گناہ گار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے، یعنی کہ وہ اپنے زور پر اپنی قوت اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ خدا نے کہا کیا یہی ان کا پورا زور ہے؟ وہ معبودوں سے اپنا زور پاتے ہیں۔ ان کے پاس بدی کی طاقت تھی کیونکہ بابل جادوگری کے لیے مشہور تھا، اور اس لیے قصدی اپنے معبودوں اور جادوگروں صحیح۔ کے وسیلہ سے طاقت اور زور پاتے تھے، پر خدا ان پر ہمیشہ قادر رہا اور وہ ان کے اختتام سے واقف تھا، اور خدا یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، اور صحیح۔ خدا یہ بھی جانتا تھا کہ ان کا اختتام کہاں ہے۔ پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں بھائی خالد، یہ رومیو کے خط میں بھی لکھا ہے کہ یہ خطا گناہ ہے اور اس کا تعلق باطل سے ہے۔ کوئی شخص گناہ کرے اور اپنے اندر اس خرابی سے انکار کرے تو وہ گناہ کرنا جاری رکھے گا۔ جیسے کسی درخت کی جڑیں اور شاخیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح اس کی شاخوں پر پھل نہ ہو، لیکن اس کی جڑوں میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر پھل لائے۔ اگر اس کی جڑیں خراب ہوں تو اس کا پھل برا ہوگا، اور اسی طرح انسان بھی اپنے اندر ایک فطرت رکھتا ہے، اور یہی فطرت اس سے گناہ کرواتی ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے مسیح کا کام ان دونوں چیزوں کو حل کرتا ہے، جی۔ گناہ کا مسئلہ گناہ اور گناہ۔ اس نے اپنا بدن قربان کیا اور اس کے لہو سے ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ ہمیں خلاصی اور کفارے کی ضرورت تھی۔ در حقیقت جی، انسان خود ان خطاؤں اور فطرت کو نہیں سنبھال سکتا کہ وہ اپنی تربیت کر سکے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ گناہ کرتا ہے۔ وہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ان سے آزاد ہو سکتا ہے تاکہ وہ نئی فطرت حاصل کرے۔ ایمان سے خدا میں نئی زندگی پائیں، ابدی زندگی میں داخل ہوں، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اب میں بھائی خالد سے 12ویں آیت کے متعلق سوال کروں گا۔ یہاں متکلم کون ہے؟ اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ یہاں متکلم کون ہے؟ یقیناً یہ حبقوق نبی نے، کیونکہ خدا ان کا جواب 11ویں آیت تک تھا۔ 11ویں آیت تک حبقوق نبی الجھن کا شکار ہوا، لیکن اس الجھن کی وجہ باب کے شروع میں سے الجھن فرق ہے۔ دیکھیں، یہ اس کی دوسری شکایت ہے۔ بالکل۔ دوسری شکایت خدا کے لوگوں کے درمیان برائی پھیلانے کے سبب سے یہ ہوتا ہے۔ وہ ان کی اخلاقی سستی اور ناکامی اور برائی کو دیکھ کر الجھن کا شکار تھا۔ حبقوق نبی نے اس بات سے پریشان تھا کہ خداوند نے ان کی تربیت کے لیے ایسی قوم کا استعمال کیوں کیا؟ وہ بدتر ان تھے۔ سے بھی برے۔ اس نے خدا کے لوگوں کو راست اور دشمنوں کو شریر کہا۔ اس نے اپنے لفظوں کو بدل دیا۔ اس سے پہلے کہ اس نے تباہی اور بربادی کی شکایت کی، انہوں نے کسی قانون کی پاسداری نہیں کی، انصاف نہ کیا، کیونکہ شریروں نے صادقوں کا مظاہرہ کیا، کیونکہ خداوند نے ان کی تعذیب کے لیے، اور دیکھیں خدا نے ان کی تعذیب کے لیے بھی ایک شریر قوم کا استعمال کیا تھا، اور وہ خدا پاک ہے۔ اس قدر شریر نہیں تھے کہ خدا ان کے خلاف قصدیوں کو استعمال کرتا۔ دیکھیں حبقوق نے خدا سے سوال کیا جیسے وہ پہلے بھی الجھن کا شکار ہوا تھا، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے صحیح۔ حبقوق نبی کو اس کا جواب دیا اور سمجھایا، جیسے اس نے ان کی بدی کی سزا اسی طرح اس قوم کی بدی اور خطاؤں کی سزا بھی ان کو دی، کیونکہ انہوں نے اپنی حدود پار کی۔ دیکھیں خدا نے حبقوق نبی کو بونے اور کاٹنے کا
اصول سمجھایا تھا۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے یہ ایک اصول ہے، جی وہی صحیح، کاٹے گا۔ کاٹے گا۔ اور دیکھیں گلتیوس کے 6 باب 7ویں آیت میں روح القدس نے اس اصول کو بیان کیا۔ پیدائش میں لکھا ہے جی، بلکہ جب تک بیج بونا زمین اور فصل قائم کاٹنا، ہے بیج بونا کاٹنا۔ اور فصل کاٹنا جاری رہے گا۔ اور یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ جو ہم ذمہ دار ہیں۔ کاٹیں گے جی اس کے جی، لیے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ یہاں ہم وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ بارہویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں؟ ہم نہیں مریں گے، اے خداوند تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، ہم نہیں مریں گے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ جی بھائی، اس سے مراد کہ ہم ہرگز ہلاک نہ ہوں گے۔ لکھا ہے کہ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالے نہیں کیا۔ اور حبقوق اس الجھن اور سوال کے ساتھ خداوند کے پاس گیا، اور میں کہوں گا کہ خداوند خدا نے اسے جواب دیا کہ وہ کسدیوں کی عدالت کرے گا، اور خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے سے ہم اس کی محبت کے بارے میں جان پاتے ہیں۔ خداوند خدا نے حبقوق نبی کو اپنی یہ دونوں خصوصیات بتائیں۔ سب سے پہلی خصوصیت کہ خدا پاک ہے، قدوس، اور دوسرا کہ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ وہ قدوس خدا ہے، اسی لیے یہ سب کرنے کا اسے حق ہے۔ مسیح نے صلیب پر 22ویں زبور کی تلاوت کی، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے آگے لکھا ہے، لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ خدا کے پاس یہ حق ہے کیونکہ مسیح نے ساری دنیا کا گناہ اٹھایا، اور خدا نے اس سے منہ موڑ لیا کیونکہ وہ قدوس ہے۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے قدوس، یعنی کہ خدا راست ہے اور وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اور تیسرے باب میں لکھا ہے، اس کی راہیں ازلی ہیں، وہ ازلی اور ابدی ہے، اور اسی لیے اس کے تمام وعدے بھی ابدی ہیں، اور ہم اس کے وعدوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس نے برکت کا وعدہ کیا ہے، اور بے شک ابھی خداوند نے ان کی تعدیب کی، لیکن میں کہوں گا کہ اس کے بعد وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، کیونکہ اس کا کلام اٹل کلام ہے۔ اور میں بھائی خالد کے الفاظ پر زور دوں گا۔ حبقوق نے سوچا کہ خداوند نے ایک شریر قوم کے وسیلے سے ان کی تربیت کیوں کی جبکہ وہ اس قوم سے راست تھے؟ کیا خدا ان کو ہلاک کر دیتا؟ ایسا نہیں۔ خداوند نے ابراہیم سے کہا، کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ اور یہ لوط کے لیے تھا جبکہ اس کی حالت اتنی اچھی نہ تھی، اور ابراہیم نے لوط کے لیے یہ کہا تو بھی جی وہ خدا کے ہاتھ میں پڑے، لیکن شریروں کے ہاتھ میں پڑنا اس سے بہتر تھا۔ اور داؤد نبی نے فرمایا کہ یہ خدا کے ہاتھ میں پڑنے سے بہتر ہے، کیونکہ خدا کے وعدے سچے ہیں، وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور ابن آدم نے برکت کا وعدہ کیا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ ضرور پورا ہوگا کیونکہ یہ یقینی ہے۔ ہم اس کے وعدوں کو نہ بھولیں، وہ مختلف طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ ہم نہیں مریں گے کیونکہ ہمارا زندہ ابدی اور جلالی خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں جی۔ جیسے حبقوق نبی نے کہا کہ ہم نہیں مریں گے، اس نے لوگوں کی صداقت پر بھروسہ کیا، اور صداقت، دیکھیں اس کا یقین اور بھروسہ صرف اور صرف خدا اور اس کے وعدہ پر تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم خدا سے اسی طرح پیش آتے ہیں کہ جب تک ہم راست ہیں خدا ہم سے راست بازی سے پیش آئے گا، جب تک ہم بھلائی نہ کریں خدا بھی ہم سے بھلائی سے پیش آئے گا، جب اپنا برتاؤ بدل دیں تو خدا بھی ایسا کرے گا، کیونکہ خدا کے وعدے ہمیشہ سچے ہیں۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم اپنے گناہ اور ناکامی میں کسی بھی حد تک جا سکیں۔ صحیح۔ بھائی خالد، میں اس کو اختتام ان الفاظ کے ساتھ کروں گا، ہم نہیں مریں گے، اے خداوند تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اے چٹان تو نے ان کو تعدیب کے لیے مقرر کیا ہے۔ خدا نے کسدیوں کو استعمال کیا، لہٰذا اس پر حبقوق کا کیا رد عمل تھا؟ دیکھیں حبقوق نبی خدا کی موجودگی کی روشنی میں رہا،
بے شک اس کے دل میں سوال تھا، پر خداوند نے اس کو اس بات کی سمجھ دی کہ اس قوم نے جو بھی کہا خدا کا اختیار وہی ہے۔ تو نے ان کی عدالت کے لیے ٹھہرا، ان کو تعذیب کے لیے مقرر کیا۔ صرف خداوند معنی رکھتا ہے، لیکن اس کی بادشاہی اور اس کی حکومت رہے گی، ہم سب پر اس کا اختیار ہے۔ دیکھیں، خدا کا رتبہ اور مقام ہمیشہ قائم رہتا ہے، وہ کبھی نہیں بدلنے والا۔ دیکھیں بھائی آیات، خدا کے وعدے اور خدا کا حکم ہمیشہ سچا ہے۔ وہ خدا کی ترتیب سے واقف تھا، کیونکہ یہ لوگوں کو توبہ کی طرف لانے کا طریقہ ہے۔ اور دیکھیں بھائی آیات کہ خدا کے نبی حبقوق کی یہ سوچ کہ خدا کی موجودگی کی وجہ ہمیشہ یہی تھی۔ بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں خدا کی ان خصوصیات کو بیان کروں گا جو حبقوق نبی نے دیکھیں۔ ناظرین، خداوند نے اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے اس کی دشمن قوم کا استعمال کیا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ یعنی خدا پاک ہے، وہ چٹان ہے۔ میرے عزیزو، وہ خدائے پاک ہے۔ یقیناً وہ قدوس ہے، اس لیے اس نے شریروں کی عدالت کی، کسدیوں کو بھیجا، وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اور ناظرین، اس کے وعدے سچے ہیں، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے لوگ کبھی ہلاک نہ ہوں گے۔ وہ ان کی چٹان ہے، اس نے تعذیب کی، پر وہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ حبقوق نبی نے کہا، اے خداوند، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، کل اختیار والا۔ بے شک نبوکت نظر نے خود کو خدا سمجھ لیا، لیکن حقیقی خدا صرف ایک ہی ہے۔ اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا، پر خداوند ہمارا رب ہے۔ ناظرین، ہم خدا کو ہمیشہ اسی نظریے سے دیکھیں کہ خدا پاک ہے اور اسے گناہ سے نفرت ہے۔ وہ چٹان ہے، وہ ایک باپ کی طرح اپنے فرزندوں سے سلوک کرتا ہے۔ ان کی تعذیب کے لیے وہ ایسا کرتا ہے تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں، کیونکہ عزیزو، کل اختیار صرف خداوند کے پاس ہے۔ وہ اختیار کل ہے۔ وہ دشمنوں کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو دکھ میں ڈالتا ہے، وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے لوگ مصیبت اٹھاتے ہیں، لیکن خداوند ان کا خدا ہے۔ اس کا کلام اٹل ہے، اختیار اس کا ہے، بادشاہ کا حکم با اختیار ہے۔ ناظرین، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ سب اختیار اس کا ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، صلیب پر مسیح کے کام کے وسیلے سے اس کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ قائم کریں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔